अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में पहले चंक में पहले हाफ में हमारे साथ मौजूद हैं नायब सदर मुस्लिम लीग नवाज़ जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगी मोहतरमा ज़रताज गुल साहिबा, वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली। खुर्रम दस्तगीर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा। आज हमने देखा कल एपीसी हुई और जो एपीसी में दूसरा नुक्ता था उसमें इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात की गई कि जी फौरी तौर पर जो है उन्होंने आप लोगों ने इजहार तशवीश किया इस्टेब्लिशमेंट के सियासत में बढ़ते हुए अमल दखल पर, और उसके बाद आपने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट सियासत में हर किस्म की मुदाखलत फौरी तौर पर बंद करे। इस हवाले से आज भी अस्करी क़यादत की तरफ से स्टेटमेंट आई और उन्होंने कहा कि ये जो चंद रोज़ कबल पहले मुलाकात हुई थी उसमें वाज़े तौर पर बता दिया गया था कि अस्करी क़यादत का किसी भी तरह सियासत में अमल दखल नहीं है। आज हमारे रिपोर्टर टिक्का खानसानी सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, एक्सक्लूसिव स्टोरीज करते हैं, रशीद साहब से गुफ्तगू की। वो ज़रा मुख्तसर सी एक बात है, वो सुन ले तो उस पर फिर आपका कमेंट चाहूँगा। शेख साहब, ये बताइएगा आर्मी चीफ की बॉडी लैंग्वेज क्या थी और ये मुलाकात किस दिन हुई और क्या बातें हुई? 3-4 रोज़ पहले हुई। सब लोग थे, बिलावल थे, शहबाज थे, सिराजुल हक साहब थे, असदुर रहमान, सादुर रहमान जो मौलाना फजलुर रहमान के बेटे थे, सभी 15-20 लोग मौजूद थे, शाह महमूद थे। उन्होंने कहा मैं एक बात वाज़े कर देना चाहता हूँ कि हमारा सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं है। जो हुकूमत हमें जिस काम के लिए मुंतखब बुलाएगी हम उसके साथ खड़े होंगे। जी खुर्रम दस्तगीर साहब, शेख रशीद साहब ने भी बता दिया और आज अस्करी क़यादत की जानिब से स्टेटमेंट भी चलती रही है। तो ये आप लोगों ने तो वाज़े तौर पर, और ये मुलाकात इस एपीसी से पहले हो चुकी हुई है जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब के शेख रशीद साहब ने बताया कि साहबजादे भी मौजूद थे। इसके बावजूद ये नुक्ता रखा गया कि जी इस्टेब्लिशमेंट, और उस इस्टेब्लिशमेंट को आपने कहा है कि जो इस सिलेक्टेड हुकूमत को जिसने जितवाया और आप उनको हुकूमत दी, क्या कहते हैं? ये कुछ तो अब तारीख का हिस्सा बन चुकी हैं बातें, जिसका जिक्र मियां नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में भी किया कि एक वाज़े तौर पे जब एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत ने 2016 में एक कदम उठाया तो उसको अस्करी इदारे ने रिजेक्ट किया अपने ट्वीट से, और वो सिर्फ एक इंडिकेशन थी कि मामला के मुदाखलत होती है। ये नहीं है कि मुदाखलत नहीं है। हमने वो मुदाखलत देखी है मुख्तलिफ हवालों से, रियासत के तमाम सतूनों पर, सिर्फ मुंतखब हुकूमत के साथ नहीं। वो मीडिया के ऊपर भी मुदाखलत हुई है, अदलिया पर भी मुदाखलत हुई है। अब उसकी फुटेज खुदा जाने आप वो चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे, कि किस तरह जो है वो नैब की अदालत के बाहर कुछ अहलकार देखे गए फैसलों से पहले। तो ये मामला ऐसा है जो कि हम इसे एक कागजी सबूतों के साथ नहीं सामने ला रहे, या सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहां क्लियरली ये मामला बड़ा संजीदा है। और अगर मैं लिंकन को पैराफ्रेज कर सकूं कि ए स्टेट डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड। रियासत में ताकत का एक ही सरचश्मा हो सकता है और वो आइन ये कहता है कि वो मुंतखब नुमाइंदे होंगे पाकिस्तान के, जो ये एक इख्तियार जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये अब जो मामला है, ये अब कोशिश यही है आने वाले दिनों में, चूंकि फौरी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस होने वाले हैं, उसके लिए भी एक सेंस दी गई है कि भी वहां भी ऑलरेडी कुछ हमें इंडिकेशंस आ रही हैं तो उधर भी कुछ इंटरवेंशन होगी इस मौजूदा हुक्मरान जमात के हक में। उसके लिए भी जो है वो मामलात रोके जा रहे हैं। दूसरा ये ना भूलें कि मुख्तलिफ जमातों को भी इस्तेमाल किया गया था मुस्लिम लीग नून की मुंतखब हुकूमत के आखिरी साल में, जो कि आपको याद है फैज़ाबाद में एक मशहूर धरना हुआ, और फिर उस धरने के बाद जो है वो उन सब जो उसके शुरका थे उनको फिर उसकी कुछ घर जाने के लिए अदायगी की गई। उनको न्यूट्रलाइज भी तो जी मतलब अस्करी क़यादत नहीं जाके न्यूट्रलाइज किया था ना बाकायदा, जो उनको जी तो ये मामलात जो हैं ये ऐसे हैं कि अगर हम इनको ज्यादा खोल कर बयान करेंगे तो शायद बिल्कुल खुर्रम दस्तगीर साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमें जो मकसद ये है ज़मीर साहब, वो ये है कि बिल आखिर 72 साल बाद एक वाज़ेह स्टेटमेंट आई है
ایسی جماعتوں کی طرف سے جن کے اگر آپ ووٹ اکٹھے کریں تو وہ اب 2.5 کروڑ کے قریب بنتے ہیں, 2018 میں پڑے, حالانکہ اس الیکشن میں. تو ان کی طرف سے ایک سینس ہے کہ پاکستان میں یہ کہیں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ افواج پاکستان اپنا کام کریں, اور ان کا کام جو ہے اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے کہ جو سرحدوں پہ کھڑے ہمارے فوجی اپنی جانیں دے رہے ہیں, مغربی سرحد پہ بھی, مشرقی سرحد پر بھی, ہوائی سرحدوں پہ, سمندری سرحدوں پہ. لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ اب اس نہج تک پہنچ گیا ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت کی ناکامی ہے, اس کی بہت بڑی وجہ اس کا جو منبع تھا, اس کے جو اس کو کہتے ہیں جو برنگ انٹو بینگ والا جو میکینزم تھا, وہ جو تضادات ہیں, جو اسٹیٹ ڈیوائڈ اگینسٹ اٹ سیلف ہے, اس کی وجہ سے یہ حکومت ناکام ہو گئی. صحیح, خرم دستگیر صاحب بالکل صحیح کہا. لیکن میرا پھر پوائنٹ وہی ہے کہ جو بات آج ہمیں عسکری قیادت کی طرف سے واضح طور پر پتہ چلی, شیخ رشید صاحب نے بھی کہا کہ انہوں نے واضح کر دیا تمام پارلیمانی لیڈرز پر, جتنے بھی وہاں پہ موجود تھے سیاسی لیڈرشپ پر, کہ ان کا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. اس کے باوجود اس نقطے کا آنا, اور وہ بھی ریزولوشن کے پوائنٹ نمبر 2 پہ, اوپننگ کے بعد ہی سیکنڈ نمبر پر, اس کا مطلب ہے کہ ٹرسٹ نہیں ہے اس ادارے پر جس کی طرف سے یہ واضح طور پر آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ جی ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے. مطلب جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ شاید گلگت جی ہمیں بہت خوشی ہوگی کہ جو یقین دہانی, اور یہ جس جو میٹنگ ہوئی جس کی طرف شیخ صاحب نے اشارہ کیا, وہ اسی شب ہوئی جس شب پارلیمان نے وہ جو ایف اے ٹی ایف کے باقی قوانین تھے ان کو پاس کیا, بلڈوز کیا گیا ان قوانین کو. اور وہ میٹنگ گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے, اور گلگت بلتستان کی جو آنے والی آئینی حیثیت میں تبدیلی حکومت جس کا اعلان کرنا چاہتی ہے, اس حوالے سے وہ میٹنگ تھی. اور اس میں اگر وہ یقین دہانی پر اگر عمل درآمد ہو جائے تو یہ تو اس سے اچھی بات ہو نہیں سکتی پاکستان کے مستقبل. مطلب کل تک آپ گزشتہ روز تک لوگوں کو یہ یقین نہیں ہے. آپ کے ناظرین کو جن میں بہت سارے نوجوان ہیں, یہ میری ضرور استدعا ہے کہ اس پاکستان پہ کم و بیش تقریباً 40 سال جو ہے وہ آمرانہ حکومتیں, فوجی حکومتیں رہی ہیں. ان کا یہ کہہ دینا کہ آج جب کہ ان کا اثر ختم ہو گیا ہے یا ان کا پاکستان کی حاکمیت کے اندر کوئی رول نہیں ہے, یہ غیر حقیقی بات ہے. ہمیں حقیقت کا سامنا کر کے, اسی لیے یہ جو اعلامیہ ہے اس میں وضاحت سے لکھا گیا ہے کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا اب ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. اور آپ لوگوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ جی یہ اب عمل دخل ختم ہو رہا ہے. یعنی ایز وی اسپیک the opposition جو کل وہاں پہ اے پی سی میں موجود تھی, ان کا موقف ابھی بھی یہی ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سیاست میں عمل دخل ہے. جی آپ کو شاید چونکہ شاید کا استعمال میں کر رہا ہوں, آپ کو چونکہ اس کا براہ راست سامنا نہیں کرنا پڑا, لیکن ہمیں تو مستقل طور پر ایون اس حالیہ جو مشترکہ پارلیمان کا اجلاس تھا اس سے قبل جو فاٹف کے بل پاس ہوئے ہیں, اس پروسیس میں بھی ہمارا تو ذاتی مشاہدہ ہے کہ کس قدر انٹرونشن ہے. اور اس میں آپ لوگوں نے پھر اس ساری جو قانون سازی ہے اس کو بھی ریورس کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے. جی نہیں, جو ہم نے جو 14 فاٹف کے قوانین تھے ان میں سے 11 کو پوزیشن کی مشاورت سے پاس ہوئے ہیں, ان کو ریورس کرنے کا نہیں کہہ رہے, ان کو ریورس کرنے کا کہہ رہے ہیں جو اس دن پارلیمان میں بلڈوز کیے. تین جو ہیں اس میں. بالکل ٹھیک ہے جی. چلیں, یقیناً اپوزیشن کا ایک موقف ہے. چودھری شجاعت حسین صاحب میاں نواز شریف صاحب کے بھی بہت قریب رہے, ایک اچھا تعلق رہا, سیاست میں ایک دوسرے کے مضبوط ہاتھ بھی رہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میاں نواز شریف صاحب کو جتنی بار اقتدار ملا اس کے بعد انہوں نے اداروں کو تباہ کیا, اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس چیئرمین نیب کو خود لگاتے ہیں اسی پر سوالات اٹھاتے ہیں, اور تمام باتیں. آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ ایک بہت ہی وزادار اور ایک منجھے ہوئے سیاست دان ہیں چودھری شجاعت حسین صاحب. جی دیکھیے, ایک ہے زمینی حقیقت, یا جسے ہم انگریزی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ ڈی فیکٹو حالات تو وہی ہیں جس کے تحت ہم سب کو آپریٹ کرنا ہے. اس ملک میں تقریباً 4 دہائیاں
آمریت رہی ہے، اس نے پاکستان کی سیاست اور معاشرت پہ بہت گہرا اثر ڈالا ہے. اداروں کے بنانے میں اور بگاڑنے میں ان 36 یا 40 سالوں کا بھی بہت گہرا اثر ہے. لیکن میاں نواز شریف کا ایک ریکارڈ ہے. اب آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ انہوں نے ایک مس کیلکولیشن کی کہ انہوں نے ہر دفعہ کوشش یہ کی کہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو حقیقی منتخب نمائندے ہیں اقتدار بھی وہی ایکسرسائز کریں گے, اختیار کا استعمال بھی وہی کریں گے. اور اسی کے اوپر میاں نواز شریف کو تینوں ادوار میں اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ ان کو وزیر اعظم بنایا. تینوں ادوار میں یہ جو میں نے کہا the state divided against itself cannot stand. اور ہر دفعہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو منتخب ادارہ تھا یا جو منتخب لیڈر تھا اسی کو پسپائی اختیار کرنا پڑی. وہ چاہے یوسف رضا گیلانی تھے یا میاں نواز شریف تھے, ان کو اپنے عہدے سے جانا پڑا. لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم ماضی کی دلدل میں ہی پھنسے رہے تو پاکستان ایک ایسے امپاس پر آ گیا ہے جہاں پاکستان کی جو انٹرنل گورننس ہے, پاکستان کی فورن پالیسی ہے, پاکستان کی اکنامک پالیسی ہے, اور سب چیزیں آپس میں جڑی ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی مطلب ایک ایسی کانٹرڈکشنز آ گئی ہیں کہ ملک کو آگے لے کر چلنا مشکل ہوگا. خرم دستگیر صاحب, پی ایم ایل این جو ہے وہ دے وانٹ ٹو موو آن, مطلب یہ ان چیزوں سے, مطلب آپ نے کہا کہ مطلب ماضی میں نہیں رہنا چاہتے, آگے چلنا چاہتے ہیں. جس طرح پھر آپ نے اگر کہہ دیا تو میں وہ تھوڑا سا اگر سن لیں کہ پہلے مطلب تھوڑا سا ماضی کم از کم ہمارا پیچھا چھوڑتا نہیں ہے, چاہے ہم بالکل اس کو نگلیکٹ چھوڑ دیں. ماضی میں کیا صورتحال تھی میاں نواز شریف اور آصف زرداری کی آپس میں, ذرا وہ سن لیجئے. جی خرم دستگیر صاحب, آپ نے کہا کہ یقیناً وی شوڈ موو آن, پاسٹ میں ہمیں نہیں رہنا چاہیے. اور چوہے شجاعت صاحب نے بھی کچھ اسی قسم کی بات کی کہ جو نواز شریف نے کہا کہ اب ملک کو ایک لیبارٹری بنا دیا گیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس لیبارٹری کی بنیاد انہوں نے خود رکھی تھی. میاں نواز شریف صاحب نے 1990 کے الیکشن میں خود ہی رزلٹ کا اعلان کر دیا تھا. کیا کہتے ہیں؟ جی ماضی اپنی جگہ پر موجود ہے, اس کا نہ ہی دفاع کرنا ہے نہ ہی اس کو ڈینائی کرنا ہے. ہم نہیں کر سکتے, ماضی اپنی جگہ پر موجود ہے. لیکن پاکستان کے 22 کروڑ عوام یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک ایسی حکومت ملے جو ان کے معاملات میں بہتری اور سدھار لے کر آئے. یہاں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں جو آٹا ہے اگر 76 روپے کلو ہو گیا ہے فصل آنے کے 3 مہینے بعد, تو بہت بڑی کہیں خرابی ہوئی ہے. جو چینی 55 روپے تھی اگر وہ 110 روپے ہو گئی ہے تو بہت بڑی خرابی ہوئی ہے. اگر ہماری آنکھوں کے سامنے ہندوستان نے کشمیر کو ریگولرائز کر کے ہڑپ کر لیا ہے تو بہت بڑی خرابی ہوئی ہے. اور جو ریاست کی جو کمزوری ہے, یہ ریاست کی نالائکی ہے, اس کا حل تو ہم نے نکالنا ہے نا. ہمارے سامنے ماضی موجود ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارے بہت اختلافات ہیں, ابھی حالیہ سالوں میں بھی اختلافات ہوئے ہیں, چاہے وہ صدر کا الیکشن ہو, گیلانی صاحب کے خلاف اس سے پہلے آپ لوگ خود کالا کوٹ پہن کر چلے گئے تھے عدالت میں. صحیح جی, ہم میاں نواز شریف خود گئے تھے. لیکن ہمیں یہ سمجھ آئی ہے, اور آئی تھنک جس کا یہ کل مظہر تھا اے پی سی میں, کہ ہمارے ذاتی اختلافات کچھ بھی ہوں, اس وقت معاملہ پاکستان کے جو ملک ہے اور ریاست ہے اس کو آگر لے کر جانے کا ہے. اور اس میں ایک بہت بڑا حصہ پاکستان کے چاروں صوبوں, گلگت بلتستان, آزاد جموں کشمیر کو اکٹھا رکھنے کا ہے, سب کی آواز سننے کا ہے, سب کو ساتھ لے کر جانے کا ہے. یہاں یہ معاملہ آج نہیں ہو رہا تو کبھی کہتے ہیں یہ 18ویں ترمیم ختم کر دیں, کبھی کہتے ہیں NFC ایوارڈ میں سے صوبوں کا حصہ کم کر دیں. اگر اس طرح کی آوازیں اٹھیں گی این اس وقت جب عوام مہنگائی کے تلے کرا رہے ہیں, ان کے گلے کٹ رہے ہیں, اور دوبارہ سے دہشت گردی بھی سر اٹھا رہی ہے, مسنگ پرسن دوبارہ سے اٹھنا شروع ہو گئے ہیں, تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم سنجیدہ دل سے سوچیں کہ اگلا الیکشن جو ہماری نظر میں جلد از جلد ہونا چاہیے وہ صاف, شفاف اور مداخلت سے پاک ہو, اور پاکستان کے عوام کی نمائندہ اور حقیقی طور پر منتخب حکومتیں جو ہیں وہ اقتدار سنبھالیں, پھر آپس کی سیاست ہوتی رہے. بالکل جی, اس میں بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ایک تاثر یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ جو ابھی اس وقت اے پی سی ہوئی ہے اور جو ایکشن پلان سامنے آیا ہے, یہ بیسیکلی کوشش یہ ہے کہ مارچ میں جو سینٹ کے انتخابات ہیں, اور اگر یہ حکومت رہتی ہے پی ٹی آئی, تو پی ٹی آئی دونوں ایوانوں میں جو ہے اس کی اکثریت ہو جائے گی, اور شاید آپ لوگوں کی اتنی مطلب وہ جو ایک بارگیننگ یا جہاں پہ آپ ایک ذرا زور لگا سکتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا. یہ تاثر صحیح ہے یا یہ بیسیکلی صرف اور صرف عوام کے لیے, پاکستان کی فورن پالیسی کے ایجنڈے کے لیے جو کشمیر میں ہو رہا ہے, یا یہ صرف اس کے لیے تھی؟ جی سینٹ کا انتخاب جو ہے وہ ضرور ایک ہماری نظر میں موجود ہے, لیکن وہ کہیں سے بھی
کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے ہماری تحریک کے اوپر. یہ تحریک اس کے بعد بھی جاری رہ سکتی ہے. دیکھیں نا, اپوزیشن کو جو ان 2 سالوں میں ایک بہت بڑا جو ہمیں پسپائی ہوئی تھی, وہ سینٹ میں جب ہم نے عدم اعتماد کیا, اور جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ جی انٹرونشن کی وجہ سے جو 14 لوگ تھے انہوں نے ووٹ نہیں دیا اور ہمارا وہ عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوا. تو سینٹ میں تو اس وقت بھی معاملات جو ہیں, جب انٹرونشن ہوتی ہے تو فرق ہو جاتے ہیں, جب انٹرونشن نہیں ہوتی تو پھر سینٹ جو ہے وہ حکومت کے بل ریجیکٹ بھی کر دیتی ہے. تو یہاں یہ جو دباؤ والا اصل ایشو یہ ہے کہ جو منتخب ادارے ہیں اور منتخب حکومتیں ہیں, ان کے اوپر ایک جو دباؤ والا معاملہ ہے, اس کو پیچھے ہٹا کر اگر ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ بات ہونی چاہیے. ہمیں خارجہ پالیسی پر ان سے بات کرنی چاہیے, سیکیورٹی معاملات پر ان سے بات کرنی چاہیے, لیکن جو حتمی فیصلہ ہے وہ بالآخر اس شخص کا ہونا چاہیے جسے پاکستان کے عوام نے منتخب کیا. صحیح, بالکل. ایک خرم دستگیر صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ اب جو کل یہ بھی سنا کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ پہلے پرانی بھی باتیں کی کہ جی آپ دونوں بڑی اپوزیشن کی پارٹیز نے ان کے ساتھ کچھ صحیح مطلب اس طرح نہیں چلے. اب کیا ان کے خدشات دور ہو گئے ہیں یا ابھی بھی ان کو ڈر, یہ خوف رہنا چاہیے کہ کل آنے والے دنوں میں پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی مصلحت کے پیش نظر کہیں لیفٹ رائٹ ہو جائے؟ جی دیکھیے, مسلم لیگ نون تو اس معاملے میں پوری طرح کمیٹڈ ہے, اور میاں نواز شریف نے اپنی تقریر میں اس کمٹمنٹ کا پوری طرح اظہار بھی کر دیا ہے. ایشو پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا, جن کی سیاسی طور پہ ایک حقیقت ہے کہ سندھ میں حکومت ہے, اور اس کی جو وہ ایک میجر کنسیڈریشن ہے ان کے لیے, اور ہمیں اس کے اوپر کوئی حیران نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کیوں کنسیڈریشن ہے. صوبہ سندھ میں ان کی حکومت ہے, ان کے پاس میجورٹی ہے سندھ اسمبلی میں. لیکن یہ کہ اگر اس دفعہ جو پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک ہم نے دیکھا ہے کہ اخلاص کا مظاہرہ کیا ہے اور زرداری صاحب نے کھل کر بات کی ہے, تو یہ ایک خوشائند ہے, اور مجھے یہ امید ہے کہ جو بھی ایکشن ہوگا وہ انشاءاللہ متحد طریقے سے ہوگا اے پی سی کے بعد, متحد طریقے سے ہوگا اے پی سی کا. یہ جو ایکشن پلان ہے بالکل سمجھ میں آتا ہے. کل جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی ڈیمانڈ کی کہ جی فوری طور پر استعفے دیے جائیں, پھر اس کے بعد پلان میں آیا کہ جی یہ آئندہ ایکشن پلان میں رکھا گیا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو ان سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ جی آپ اپنے پہلے صاحبزادے اور اپنے بھائی کا سینٹ سے اور صاحبزادے کا نیشنل اسمبلی سے استعفیٰ منظور کرا کر لے آئے ہیں جو آپ ہم سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ یہ کسی نے پوچھا ان سے؟ نہیں, دیکھیے استعفے مقصد نہیں ہے. استعفوں کا ایک وقت آیا تو تمام جماعتیں مل کر استعفے دے دیں گی. ابھی وہ وقت نہیں ہے, ابھی تحریک کا آغاز ہونا ہے, جلسے ہونے ہیں, ریلی ہونی ہے, لانگ مارچ ہونے ہیں, دھرنے ہونے ہیں. اس دوران جب بھی اپوزیشن کی جو اے پی سی ہے اس کے جو قائدین ہیں, انہوں نے جب وہ مل کر فیصلہ کریں گے کہ بھی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ استعفے دینے سے معاملات ہمارے حق میں جا سکتے ہیں. اور جو نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے, میں پھر دہرا دوں, پاکستان میں جلد از جلد صاف, شفاف اور مداخلت سے پاک انتخابات, جلد از جلد جو بھی سٹیپ لیے جانے ہیں وہ اس کی طرف جانا ہے. تو اگر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ استعفے دینے سے ہم جو انتخابات ہیں ان کو پرووک کر سکتے ہیں, اور ہمیں یہ یقین ہوگا یا کم از کم کچھ احساس ہوگا کہ استعمال کیا جا سکتا ہے آنے والے وقت میں, یہ ایبسولوٹلی, اور سب لوگ لاسٹ کوسچن, بالکل خرم دستگیر صاحب, لاسٹ کوسچن. ایک امپریشن جو ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیوں نہیں ختم ہو پا رہا ہے کہ تمام پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کلیریفائی بھی کرتی ہے, جو ایک پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے مطلب شریف خاندان کے اندر ود ان شریف خاندان کوئی ریفٹ ہے. اور کل یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی جب میاں نواز شریف صاحب جو ہے تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے اعلیٰ عدلیہ کو اور فوج کو, تو اس وقت میاں شہباز شریف صاحب کی باڈی لینگویج اور فیس ایکسپریشن کچھ مطلب ڈیفرنٹ تھے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیوں امپریشن ابھی تک ختم کیوں نہیں ہو پا رہا؟ یہ دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر جتنی بھی آوازیں ہوں جمہوری پارٹی ہے, لیکن محمد نواز شریف کی قیادت پر سب کا اتفاق ہے. ان کا میں بھی اتنا ہی کارکن ہوں جتنا کوئی اور لیڈر ہے, سب لوگ ان کے کارکن ہیں. تو انہوں نے فیصلہ کر دیا. دوسرا یہ کہ دیکھیے, یہ ایک کلیئر چوائس تھی, کل کے بعد یہ واضح ہو گئی کہ کیا اس طرح کا براہ راست جو تنقید ہے وہ کیے بغیر کیا گفت و شنید سے آگے بڑھا جا سکتا ہے. یہ جو
एहतसाब का नाम लेकर सही। इंतकाम लिया गया है मुस्लिम लीग नून से, क्या उसे रोका जा सकता है? सही। तो ये जो इशू है, क्लियर ये हुआ है कि ये जो इंतकाम वाले लोग हैं वो तो रुकने वाले नहीं हैं। वो समझते हैं कि वो ताकतवर हैं तो लिहाजा वो इंतकाम ले सकते हैं। तो लिहाजा ये जो इशू था कि बगैर इस पे बात खोले बगैर, वो हो बगैर गया। इसका पब्लिक इज़हार वो अब मामला जो है वो एक साइड पर डिसाइड हो गया। एक साइड पे डिसाइड हो गया। बिल्कुल क्विकली, यस और नो। अब आपका ये इंप्रेशन है कि मैं ले लूं कि आइंदा ये जितनी ऑपोजिशन कल बैठी हुई थी एपीसी में, ये कभी भी उस इदारे के पास इंटरवेंशन या रिलीफ या हेल्प के लिए नहीं जाएगी? जी, मुझे तो इस पे मैं तो दुआ और उम्मीद ही कर सकता हूं। जो बहुत सारे चूंकि लीडरान थे बड़ी और छोटी रात जमातों के अंधेरों में मुलाकातें नहीं होंगी। जी, मेरी तो ये कभी उम्मीद है। देखिए, ये मेरी फौज है, ये आपकी फौज है, ये हम सबकी फौज है, और ये हमारे सही। भाई हैं, ये हमारे हमसाए हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं। एग्जैक्टली। लेकिन जो असल मकसद ये है कि ये जो आइन में इनका दर्ज है, जो उसी मोहम्मद अली दायरेकार जिन्ना ने में बिल्कुल रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ज्यादा काबिल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब आपका। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगी मोहतरमा सरताज गुल साहिबा। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह कि मैंने बताया था कि इस सेगमेंट में हमें सरताज गुल साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सरताज गुल साहिबा, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। आपने सुन लिया कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि वोट को जिस माशरे में इज़्ज़त नहीं मिलती उस माशरे की कोई हैसियत नहीं रहती, और ऐसा हम अपनी जो आने वाली नस्लों के लिए ऐसा पाकिस्तान नहीं छोड़ना चाहते। उसके बाद जरदारी साहब का ये ख्याल था कि जमहूरी, उन्होंने 2 साल आप लोगों को बहुत सपोर्ट दी लेकिन आप जमहूरी इदारों को बहाल करने में नाकाम रहे, और उसके बाद अब उनका ये ख्याल है कि आपको रुखसत करके वो जमहूरियत को उसकी असल शक्ल में बहाल करेंगे। बहुत सारी बातें हुई एपीसी में, और उनका फिर रेजोल्यूशन भी आ गया, फिर लाइन एक्शन प्लान भी आ गया जो उन्होंने दिया है। कुछ बातें हैं जो उसमें यकीनन जिस पे सवालात बनते हैं। मसलन पहले जो एक उनका जो रेजोल्यूशन का पॉइंट नंबर 3 है, जिसमें वो कहते हैं कि सिलेक्टेड हुकूमत ने रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, बेरोज़गारी, टैक्सों की भरमार से आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। ये इजलास आटे, चीनी, घी, बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को फौरी कम करके एतदाल पर लाने का मुतालबा करता है। अब ये एक वो सेंटीमेंट है जिससे एपीसी ने बेसिकली आवाम के दिलों के साथ खेला है, क्योंकि अभी तक आवाज़ें ऐसे ही आ रही हैं। तो क्या कुछ हुकूमत की इस तरफ भी कोई तवज्जो है, क्योंकि ये पॉइंट नंबर 3 जो एपीसी के रेजोल्यूशन में है, ये आवाम के दिल के भी बहुत करीब है। थैंक यू ज़मीर साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो एपीसी के बारे में बात करते हैं कि जो एपीसी का टोटल परसेप्शन और जो पाकिस्तान के अंदर लोगों के अंदर गया है 22 करोड़ अवाम में, वो बिल्कुल जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चाहते थे कि पैमरा को ना रोका जाए, और जो एब्सकॉन्डर हैं और जो कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं और जो कि मफरूर भी हैं इस वक्त तोशा खाना केस में, और जो झूठ बोल के कोर्ट से गए हैं कि जी मैं बीमार हूँ, हट्टे कट्टे बैठे हुए थे, तो वो जो है आवाम के सामने एक्सपोज हो जाएं। और कल जो बड़ी मायूस कुन एपीसी बेसिकली फैटफ के बिल में जो उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वोट दिया था अपोजिशन पार्टियों ने, उसका आई वॉश था, लेकिन उस आई वॉश के अंदर मज़ीद जो है वो एक्सपोज हुए हैं, मायूस हुए हैं, नाकाम हुए हैं। और उसमें जो एपीसी थी बेसिकली वो तो इंडिया का नैरेटिव, हमारे दुश्मन मुल्क का नैरेटिव जो है वो कल पेश किया गया एपीसी में। और जो एपीसी में नवाज शरीफ साहब के साथ जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो बैठी हुई थी, उनको अब ये सोचना पड़ेगा कि आज हिंदुस्तान टाइम में और इंडिया में जितने आर्टिकल खुशियाँ मनाई गई, और नवाज शरीफ की तकरीर को जो उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ हर्जा सराई की, जो उन्होंने अदलिया के ऊपर, नैब के ऊपर, सी पैक के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने अटैक किए, और पाकिस्तान के तमाम इदारों को, और एंटी स्टेट जो उन्होंने एक कल नैरेटिव एपीसी में बिल्ड किया, तो उस पर इंडिया बड़ा खुश हुआ। तो ये भी पूछना चाहिए था कि आप कह रहे थे जमहूरियत को चलने नहीं दिया जाता, तो क्या उन्होंने पूछा कि जो गिलानी साहब थे, जो पीपल्स पार्टी के वो थे, ताजगुल साहब, वज़ीर-ए-आज़म थे, ये बड़े क्या उस पे इंपॉर्टेंट इन्होंने क्वेश्चंस हैं,
وہ یقیناً ہمیں ان سے پوچھنے چاہیے. لیکن جو کل نیریٹو بلڈ کیا خاص طور پہ میاں نواز شریف صاحب نے, انہوں نے تو اینڈ میں کہا کہ ہمیں اپنی جو فوج ہے اس کو مضبوط کرنا ہے, اس کو مستحکم کرنا ہے, وہ ہمارے رکھوالے ہیں. آپ کو کہاں لگا کہ انہوں نے فوج کے اوپر, جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر سوالات اٹھائیں؟ آج جو سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آئی ہے کہ کوئی ہفتہ یا چند روز قبل پہلے جو پارلیمانی لیڈرز ملے ہیں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ, اس میں ان کو واضح طور پر کہہ دیا کہ جی ہماری تو مداخلت بالکل نہیں ہے. اور پوائنٹ نمبر 2 جو ہے جو اس ریزولوشن کا ہے, آپ کے بالکل آپ نے دیکھا بھی ہوگا, پڑھا بھی ہوگا, اس میں پھر وہ کہتے ہیں کہ موجودہ سلیکٹڈ حکومت کو مصنوعی استحکام اس اسٹیبلشمنٹ نے بخشا ہے جس نے الیکشن میں دھاندلی کے ذریعے اسے عوام پر مسلط کیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اجلاس نے اسٹیبلشمنٹ کے سیاست میں بڑھتے ہوئے عمل دخل پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور اسے ملک کی سلامتی اور قومی اداروں کے لیے خطرہ قرار دیا. اسٹیبلشمنٹ سیاست میں ہر قسم کی مداخلت فوری طور پر بند کرے. اب یہ ملاقات جو ہے یہ پہلے ہو چکی ہوئی تھی پارلیمانی لیڈر سے, اور اگر آج ان کو مطلب ہماری عسکری قیادت نے یہ واضح طور پر بتا دیا کہ بھئی اس محفل میں ان کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ فوج کا کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ہے سیاست میں, نیب میں اور دیگر معاملات میں, یہ جمہوری حکومتوں کا کام ہے اور وہی کریں گے, تو یہ پھر باوجود اس کے تو یہ پھر کل ریزولوشن میں پوائنٹ نمبر 2 کیوں دیا گیا؟ تو میں یہی تو آپ کو ضمیر صاحب کہہ رہی ہوں کہ کل انڈیا کے نیریٹو کو بیچا گیا. سب سے زیادہ تو کل اے پی سی میں نواز شریف صاحب کی جو خطابت تھی, جو پرچیاں انہوں نے کل پڑھی ہیں لندن سے بیٹھ کے, جو الطاف بھائی کے بعد شریف بھائی جو کل ایجاد ہوئے ہیں, سارے سیاست انہوں نے جو کل وہاں پہ سے بیٹھ کے کیے, تو اس کا تو مقصد ہی سارا یہی تھا کہ پاکستان کے اداروں کو نشانہ بنایا جائے, چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو, چاہے وہ نیب ہو, چاہے وہ سی پیک ہو, چاہے وہ آرم فورسز ہوں. اگر وہ یہ جب وہ کل کہہ رہے تھے کہ جی ان کا کردار جو ہے وہ اسے نکال دیا جائے جو ہمارا الیکشن کا پروسیس ہے, بیسکلی پرابلم یہ بھی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے تو 23 سال چونکہ وہ کی ہے, پولیٹیکل سٹرگل کی ہے, اس کے بعد جا کے حکومت بنائی ہے. ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ چونکہ ظاہر بات ہے جنرل ضیاء الحق اور جنرل جیلانی نے ان کو پہلے سلیکٹ کیا, ان کو پوزیشنز پہ بٹھایا, بعد میں انہوں نے مسلم لیگ جو ہے وہ نواز بنائی, انہوں نے تو مسلم لیگ کا جو ہے وہ حلیہ بگاڑ دیا. تو ظاہری بات ہے ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ حکومتیں اس طریقے سے ٹاپل ہوتی ہیں, اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ جب حکومتیں بن جاتی ہیں تب بھی نواز شریف صاحب باز نہیں آتے. الیکٹرل پروسیس تو وہ آلریڈی ریگڈ کرتے ہی ہیں. اگر ان کو لگتا ہے کہ 2018 کا الیکشن ریگڈ تھا, مجھے بتائیں کہ کتنے پیٹیشنز گئی ہیں, کتنے الیکشن ٹرائیبیونل کے اندر وہ گئے, 1-0 کسی کے اندر بھی وہ نہیں گئے. دوسرا پھر یہ وہ بتا دے کہ نواز شریف صاحب کے جو بھائی ہیں, شہباز شریف جو اپوزیشن لیڈر ہیں, وہ خود خواجہ آصف تنویر صاحب, اسی طریقے سے جو ادھر حمزہ شہباز ہیں جو پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سب کیا اسی ریگڈ الیکشن کا نتیجہ ہو کر آئے ہیں؟ یعنی کہ ان کے ساتھ جو 2018 میں ان کو بھی دھاندلی کے ذریعے شہباز شریف کو یہاں پہ پارلیمان کا حصہ بنایا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی اپنی باتوں میں اس لیے تضاد ہے کہ دیکھیں ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے. اور پھر یہ فوج کو جب اداروں کو جب یہ ملائن کرتے ہیں, تو یہ تو میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ فیٹف کے بل پہ, چونکہ وہ پاکستان کا بل تھا, پاکستان کو گرے لسٹ میں کس نے ڈالا؟ میاں نواز شریف کی دور حکومت میں 2 دفعہ, 2013 میں اور پھر اب آ کے 2 سال پہلے. اور پاکستان کو بلیک لسٹ کون کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ انڈیا کر رہا ہے. تو پھر یہ انہی کا نیریٹو تو بیچ رہے, کیونکہ ان کا اپنا مفاد جو ہے وہ ذاتی مفاد پاکستان کے مفاد سے میچ نہیں کرتا ہے, اس لیے انہوں نے اٹیک کیا. اور آپ نے اس میرے سوال کے جواب میں شروع میں ہی بولا کہ پہلے لندن سے ایک فلاں بھائی اور اب شریف بھائی ہے, وہ تو ان کی تو 2 جماعتیں اس وقت ہو چکی ہیں. ایک ان کی جماعت جو ہے صرف لندن تک محدود ہے, اور دوسری جو ہے وہ اب MQM پاکستان ہے. تو آپ نے یہ کیوں کہہ دیا کہ اب وہ شریف بھائی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ بھی کوئی 2 جماعتیں ہیں, کہ ایک شریف بھائی کی لندن میں جماعت ہے اور دوسری جو ہے وہ چھوٹے بھائی کی پاکستان میں جماعت ہے؟ پہلے یہ تو بالکل پوائنٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو چکا ہے. کل آپ نے میاں شہباز شریف کی چہرے کے ایکسپریشن دیکھے تھے جب میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے عدالت کو اور پاکستان کے آرمڈ فورسز کو جب جس طریقے سے وہ نشانہ بنا رہے تھے, اینٹی اسٹیٹ جو وہ ایک نیریٹو دے رہے تھے, تو آپ نے میاں شہباز شریف کی شکل دیکھی تھی. اب مجھے ایک بات بتائیں, اگر لیڈر ان کے وہ ہیں تو پھر مریم بی بی وہاں پہ کیوں گئی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت PMLN خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, اور ان کے ورکرز سوال بھی کرتے ہیں, اور وہ سوال یہ کرتے ہیں
کہ جب پاکستان کے اوپر یا آپ کی پارٹی کے اوپر ٹائم آتا ہے تو آپ کیوں اپنے نوٹوں کے بیگ لے کے پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں. تو اب ان میں اور الطاف بھائی میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ وہ بھی لندن سے بیٹھ کے پاکستان کے اداروں کو تضییق کا نشانہ بناتے تھے, میاں نواز شریف بھی یہ کرتے تھے. لیکن میاں نواز شریف تو 3 دفعہ کے وزیر اعظم رہے ہیں. جس الیکشن کمیشن کے اوپر اعتراض ہے وہ انہوں نے خود اپوزیشن کے ساتھ مل کے بیٹھ کے بنائے ہیں. جس نیب کے چیئرمین کے اوپر اعتراض ہے وہ بھی یہ اپوائنٹ کر کے گئے ہیں. جس ادارے کے ساتھ انہوں نے جرنیل کے ساتھ انہوں نے کام کیا وہ ادارہ بھی ابھی تک اسی کے خلاف یہ بول رہے ہیں. پھر یہ کسی کورٹ کے بارے میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عدلیہ, اب عدلیہ سے اگر ان کو اسی کورٹ نے کیا ان کو ریلیف دے کے, ہم نے تو کہا تھا کہ آپ 7 ارب کا انڈیمنیٹی بانڈ بھر کے جائیں اور تب وہاں پہ آپ باہر جائیں اور آپ اپنا علاج کروا کے آئیں, تو اسی کورٹ نے تو ان کو ریلیف دیا. اب جب وہی کورٹ ان کو بلا رہی ہے توشہ خانہ کیس میں کہ آپ ایبسکانڈر آپ واپس آئیں اور اپنے کیسز کا جو ہے وہ آپ ڈیفینڈ کریں, تو پھر آپ وہیں سے بیٹھ کے انہی نیب کے اداروں, نیب کو کس نے بنایا تھا, احتساب کمیشن کس نے بنایا تھا, سیف الرحمان اس کا کون چیئرمین تھا, میاں نواز شریف نے بنایا تھا. پھر زرداری کو جو 11 سال ان کو جو جیل کاٹی, زبان کاٹی گئی, تو کل ان کو یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ پھر یہ سب مقدمے میں نے جھوٹے بنائے تھے. اس کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ ہے اور ان کی اپنی پارٹی پی ایم ایل این کی پارٹی زرتاج گل صاحبہ ہے اور ان کی اندرونی کہانیوں میں بھی ہے کہ ان کے لیڈر ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہیں. زرتاج گل صاحبہ, کل میاں نواز شریف صاحب نے 2 آنریبل ججز کا بھی ذکر کیا, ایک جو کہ اب عہدے پہ نہیں ہیں, ان کے بھی معاملات سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں, جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی صاحب, اور دوسرے آنریبل سپریم کورٹ کے جج آنریبل جج قاضی فائز عیسیٰ صاحب. اور انہوں نے مطلب کہا کہ میڈیا کے اوپر بھی قدغنیں ہیں, آزاد عدلیہ پر بھی جو ہے وہ قدغنیں لگائی جا رہی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس عدلیہ کو ڈھونڈ رہے ہیں جہاں پہ ایک ٹیلی فون پہ معاملات ان کے سیدھے ہو جاتے تھے؟ کیا اب ان کو وہ ریلیف نہیں نظر آ رہا کہیں سے؟ یہ بالکل ٹھیک بات ہے نا. دیکھیں, جب جسٹس قیوم کو یہ فون کر لیا کرتے تھے تب تو اور بات ہوتی تھی. پھر جب ان کی بات نہیں مانی جاتی تھی یا ان کے خلاف, جیسے فار ایگزامپل جب ان کے خلاف فیصلہ آیا سپریم کورٹ سے پاناما کیس میں, تو کیا انہوں نے نہیں کہا تھا کہ اندر بغض سے بھرے ہوئے جو ہیں وہ ججز بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم لوہے کے چنے ہیں اور اگر ہمیں چباؤ گے تو ہم تمہارے دانت ٹوٹ جائیں گے؟ کیا ان کے سینیٹرز نہال صاحب نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم آپ کے بچوں کے اوپر اور ججوں کے اوپر زندگی تنگ کر دیں گے؟ کیا ان کے 2 موجودہ جو لاسٹ ایئر کے جو ایم این اے تھے ان کے, دانیال عزیز طلال چودھری کو, کیا ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ 5 سال کی سزا نہیں ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کب عدلیہ کو بخشا ہے؟ جب ان کو وہ فون, جب یہ لوگ ٹویسٹ کرتے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد بیٹی ایک سٹیپ آگے بڑھ کر ہے, بیٹی صاحبہ نے تو بلیک میلنگ جج کی ویڈیو جا کے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے کہا, اب مجھے بتائیں اگر یہ ججز کو متنازع کرتے ہیں, ان کو بلیک میل کرتے ہیں, ان کی ویڈیوز بنواتے ہیں, ان کے فون کال ٹیپ کرتے ہیں اور ان سے اپنی من و ان مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں, تو یہ تو ان کا کردار ہے. اور کہتے ہیں اندر ججز جو ہے وہ بغض سے بھرے ہوئے بیٹھے ہیں, کیونکہ ان کو تو سیسیلین مافیا کہا گیا تھا نا, اور سیسیلین مافیا ہی ہے جو پاکستان کا سارا پیسہ لوٹ کے لے گئے, اور جہاں سے کل شریف بھائی صاحب وہاں سے بیٹھ کے جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کو پرووک کر رہے تھے اور اینٹی سٹیٹ جو ہے انڈیا کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ اداروں کی تضییق کر رہے تھے. تو ججز تو ان کو وہ اچھے لگتے ہیں, ادارے تو ان کو وہ اچھے لگتے ہیں جس کو یہ لوگ مینیپولیٹ کر سکے اور اپنی مرضی کے فیصلے کروا سکے. لیکن اب ایسا نہیں ہے, اب نئے پاکستان میں ایسا نہیں ہے. نہ ججز کو کوئی کال کرتا ہے, نہ اعلیٰ عدلیہ کی کوئی تضحیق کرتا ہے. ہم اپنے کیسز بھی بک کرتے ہیں اور نہ کوئی ٹیلی فون کال جاتی ہے, نہ کوئی میڈیا پریس کانفرنس ہوتی ہے, نہ کوئی میڈیا ٹرائل ہوتا ہے, نہ کوئی تھریٹس دیے جاتے ہیں. انڈیپینڈنٹلی چونکہ اب سارے ادارے اپنے حد میں رہ کر کام کریں, تو یہ بات میاں نواز شریف صاحب کو بری لگتی ہے. صحیح. عاصم سلیم باجوہ صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جی مکمل اور شفاف تحقیقات اس طریقہ کار کے مطابق کی جائے جو ملک کے دیگر سیاستدانوں سے متعلق اپنایا گیا ہے. تحقیقات جب تک مکمل نہیں ہو جاتی انہیں عہدے سے برطرف کیا جائے. جنرل عاصم باجوہ نے اپنے جواب دیے بھی ہیں, وی آر سیٹسفائیڈ. لیکن اگر میاں نواز شریف صاحب کو لگتا ہے کہ ان کو ریلیف نہیں ملا یا ان کو اس طرح کے سیٹسفیکٹری آنسر نہیں ملے, سب سے پہلے تو وہ پاکستان آئیں, اپنے کیسز کو بھی بکتیں, اور اس کے بعد جنرل صاحب کو یا ہم میں سے کسی کو جس کے اوپر ان کو لگتا ہے کہ کوئی قطغن ہے ان کو جا کے کورٹ میں لے جائے.
جس طرح کے پاناما کیس میں سپریم کورٹ میں ہم نواز شریف کو لے کر گئے، لیکن اگر آپ ثابت نہیں کرتے اور آپ کسی کے خلاف کورٹ میں نہیں جاتے اور آپ صرف میڈیا ٹرائل کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سی پیک اتھارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ لاسٹلی 30 سیکنڈز میں مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ جو ایکشن پلان آیا ہے، جو ایک تحریک چل رہی ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے تحت جو تحریک چلے گی، اس سے کیا حکومت کو کوئی پریشانی نظر آتی ہے؟ ویل آئی تھنک حکومت مزید سٹرانگ ہو گئی ہے، اپوزیشن نے اپنا آپ کو بیڈلی ایکسپوز کیا ہے۔ کووڈ کے اندر ان کی خواہش تھی کہ پاکستان کے لوگ جو ہے وہ کووڈ میں اور غربت سے مریں، لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے اس وقت دنیا مثال دیتی ہے کووڈ کے اندر کہ پاکستان نے پینڈیمک سے بڑا زبردست لڑا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اپوزیشن جو اپنے مفادات کی سیاست کر رہی ہے اس سے پاکستان تحریک انصاف انتہائی مضبوط ہوتی ہے، اور انشاءاللہ 2023 میں جب میدان سکے گا انشاءاللہ دوبارہ بھی پرائم منسٹر عمران خان ہی وزیر اعظم بنیں گے۔ لیکن ایک جو ہے مرحلہ وہ سینٹ کے انتخابات بھی ہیں اگلے سال مارچ میں، اور لگتا یہی تھا کہ شاید اے پی سی ہے جو آل پارٹیز اپوزیشن ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ اس سے پہلے حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کر لیا جائے، کیونکہ اگر دونوں ایوانوں میں پی ٹی آئی کی جو ہے بالادستی ہو گئی اور ان کا نمبر بڑھ گیا تو پھر تو وہ ان کی بارگیننگ پوزیشن بالکل ہی ختم ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ زرتاج گل صاحبہ۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔